नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम ने हमको मुसलमानों में पैदा फरमाया और मुसलमानों की अच्छी जमात में उठाया बिठाया और हमें सोच समझ नसीब फरमाई, जब भी हम अल्लाह के फजल से आज यहाँ सब जमा हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई है। ठीक है, हर कोई दौड़ रहा है, हर कोई अपने मकासद के लिए जिद्दोजहद करके मेहनत करके उन मकासद को हासिल करना चाहता है, और जो इसमें सुस्ती करता है उसको हम कहते हैं कि नासमझ है, ये काहिल है, ये गलती कर रहा है, इसको बाद में नुकसान होगा। जैसे जो बच्चे पढ़ने में कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं, वक्त पर नहीं पढ़ते और बाद में जब इम्तिहान करीब आते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि ये बच्चे सही नहीं कर रहे, ये सुस्त हैं, ये काहिल हैं। तो इंसान जिस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता है उसके लिए मेहनत करता है। तो इम्पोर्टेंट कैसे समझता है? जिससे उसको मोहब्बत हो। तो जिन बच्चों को अ, खेलने कूदने का शौक होता है, तो हो सकता है वो खेल कूद में बहुत अच्छे हों, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हों, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हों, कोई और गेम जिनको उनको पसंद है, और वो गलत किस्म की गेम जो वीडियो गेम्स होती है जिसमें कोई फ़ायदा आदमी का नहीं होता, सिर्फ वक्त ज़ाया होता है, तो वो भी लोग खेलते हैं और उसमें बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं खेल खेल के। ठीक है जी। तो क्योंकि उनको उस काम से मोहब्बत होती है, पढ़ाई से नहीं होती, तो वो वक्त पढ़ाई पर नहीं लगा पाते, पढ़ाई सिर्फ सुस्ती के अंदाज में सरसरी सी करते हैं कि बस पास हो जाए। तो बड़ों के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्वेशन हमारी है, एक मुशाहिदा हमारा है कि इंसान जिस चीज़ की मोहब्बत में मुब्तला होता है उसकी वो हिर्स करने पे मजबूर होता है, उसको उसे शौक हो जाता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए सरसरी कोशिश नहीं करता बल्कि उसकी तरफ दौड़ लगाता है। तो इसे कहते हैं कि ज़िंदगी की दौड़ है, हर कोई अपने अपने मकासद की तरफ दौड़ रहा है। अगर सरसरी कोशिश होगी इसको दौड़ना नहीं कहेंगे। ठीक है जी। दौड़ना इस पर जो शौक और मोहब्बत से दौड़ा कि मैं इस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लूँ, तो ये दौड़ है। इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो लेकिन उससे उनको मोहब्बत ना हो, तो क्या होता है कि वो ज़रूरत के तहत जितनी ज़रूरत है उतनी मेहनत कर लेते हैं, उतनी कोशिश कर लेते हैं, उसको बढ़ाने की हिर्स नहीं करते। इसकी एक मिसाल ये है कि मेज़ के ऊपर खाना रखा हुआ है और वो डिश पसंद नहीं है आदमी को, भूख बहुत लगी हुई है, तो बस वो उतना ही निकालेगा जितना कि उसकी भूख मिटा देना, ज़्यादा नहीं खाएगा। ठीक है। अब दूसरी मिसाल समझें कि मेज़ के ऊपर हमारी पसंदीदा तरीन डिश रखी हुई है जो हमें बहुत पसंद है। फर्ज करें फ्राइड फिश है या फ्राइड मुर्गी है या मटन चॉप्स हैं, कोई ऐसी चीज़ जो हमें बहुत पसंद है, कोई पिज़्ज़ा है, ठीक है, बिरयानी है। तो अब भूख भी नहीं लगी थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि मेज़ पे रखी हुई ये चीज़ और भूख तो नहीं लगी हुई, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा चख लेते हैं ना, और फिर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई दफ़ा गिरानी हो जाती है, पेट ज़्यादा भर जाता है। तो उसमें हमने ज़रूरत के तहत खाना नहीं निकाला बल्कि हिर्स के तहत निकाला, क्योंकि उस डिश से हमको मोहब्बत थी। तो इसी तरह ज़िंदगी के अंदर जिस चीज़ से हमको मोहब्बत होती है उसके लिए हम हिर्स करते हैं, दौड़ लगाते हैं, और जिस चीज़ से हमें मोहब्बत नहीं होती मगर हमारी ज़रूरत होती है, जैसे भूख लग रही थी तो खाना ज़रूरत थी, तो बस ज़रूरत के बकदर हम थोड़ी सी वो चीज़ लेके अपनी ज़रूरत पूरी करके फिर किसी और काम में मशगूल हो जाते हैं। इस जुमले को याद रखिएगा, आइंदा इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। जिस चीज़ का हमें शौक नहीं होता, हिर्स नहीं होती, उसको हम ज़रूरत के बाद कदर लेते हैं और फिर बाकी अपने शौक वाली चीज़ में उसके बाद लग जाते हैं। अब सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों के लिए उनकी नफ्स की पसंदीदा चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है, जैसे औरतें और बेटे और सोने चांदी के जमा किए हुए ख़जाने और निशानदार घोड़े और चौपाए और खेतियाँ। ये सब तो सिर्फ ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, और जो अंजाम है उसका अबदी अंजाम का हुस्न है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही के पास है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुछ दुनियावी चीज़ें गिनवाई जो इंसान को, नफ्स को महबूब होती हैं, और कहा कि लोगों के दिल में इस चीज़ की इस्तेदाद डाल दी गई है कि वो इनसे मोहब्बत करें। ठीक है, और बता दिया आखिर में कि अंजाम उसका बेहतर है जो अल्लाह ताला की तरफ चला, क्योंकि आखिरत ज़्यादा खूबसूरत है दुनिया से। अब गौर करें, ये तो हमने समझ लिया
کہ دنیاوی چیزوں سے محبت کرنے کی کیپیسٹی کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے لوگ کس طرف دوڑ رہے ہیں، کیونکہ انسان کوئی آج تو نہیں پیدا ہوا نا، انسان ہمیشہ سے ہے، تو انسان کس طرف دوڑ رہا ہے؟ صدیوں سے دیکھ لیں کہ افراد اور قومیں، انڈیویجولس اور نیشنز دنیا بڑھانے کے لیے دن رات صرف کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی دنیاوی نعمتوں کو بڑھا لیں، دنیاوی صلاحیتوں کو بڑھا لیں، دنیاوی جاہ کو بڑھا لیں، بادشاہت کو بڑھا لیں، مال کو بڑھا لیں، لذتوں کو بڑھا لیں، اور اس دوڑ میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے، آپ دیکھ لیں جرنلی انسانیت کی یہی ٹرینڈ ہے۔ ہاں اس میں اللہ ماشاء اللہ اولیاء کرام بھی ہیں جو دنیا کی طرف بالکل نہیں جاتے، ہم اس وقت ایک جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ اب اس دوڑ میں جائز اور ناجائز دونوں طرح کی محنت ہو رہی ہے، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جائز محنت بھی ہو سکتی ہے، تو جائز کوششوں تک رہنے والا بھی اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں اور ساری اپنا وقت جو ہے وہ اسی کام کے اوپر لگا رہے ہیں، 4 وقت ٹائم نوکری کرتے ہیں، بہت زیادہ بزنس پھیلایا ہوا ہے، ڈاکٹر ہیں تو بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ پیسہ میرے پاس آ جائے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ مال آ جائے، زیادہ سے زیادہ میری مشہوری ہو جائے، اور اگر بادشاہ ہے تو زیادہ سے زیادہ حکومت میرے اندر ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ جائز کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ ایسے بھی ہیں جو ناجائز کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں دنیا کو بڑھانے کے لیے، وہ ظلم کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور وہ آگے نکلنے کی، دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، لوگوں کو دھوکہ دے کے، ان کے اوپر ظلم کر کے۔ تو یہ لوگ ہیں جو اپنی ساری صلاحیتیں، توانائیاں اور وقت ناجائز ذرائع کو استعمال کر کے بھی دنیا حاصل کرنے میں لگا رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو جائز ذرائع کو استعمال کر کے صرف لیکن اپنی ساری توانائیاں دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوا، اس حرص سے اور اس دور سے ظاہر ہوا کہ لوگ دنیا کو صرف ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر صرف ضرورت سمجھتے ہوتے تو ضرورت کی حد تک لیتے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جائز ناجائز کی پرواہ بھی نہیں کر رہے، اگر کر بھی رہے ہیں تب بھی اپنی ساری صلاحیتیں اسی کے اوپر لگا رہے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ اب دنیا کی حرص، دین کی حرص نہ ہونا اور اس کے لیے دوڑ نہیں لگانا بلکہ سرسری کوشش کرنا، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اب اس کو غور سے سمجھنا اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکشن، اپنے اندر بھی جھانکنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی محبت اور رضا بڑھانے کا ذوق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دین کی طرف محبت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، بلکہ صرف دوزخ سے بچنے کو کام سمجھا ہوا ہے۔ تو دوزخ سے بچنے کو ضرورت سمجھتا ہے آدمی، تو کہتا ہے بس اتنا کر لوں کہ میں دوزخ میں نہ جاؤں، تو پھر فرض پڑھ لے گا، واجبات ادا کر لے گا، سنت موقدہ بھی کر لے گا، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کی حرص نہیں ہوگی نا تو پھر نوافل نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے، تسبیحات نہیں کرے گا، دین کی باتیں نہیں سنے گا، کہے گا بس موٹی موٹی باتیں ہو جائیں۔ تو جب وہ دین کے اندر حرص نہیں کرے گا تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پانی میں تیر رہے ہو، کسی نہر کے اندر تیر رہے ہو، اور آپ نہر کے فلو کے اگینسٹ کوشش نہ کریں تو نہر کے ساتھ ساتھ بہتے جاتے ہیں۔ تو دنیا دار لوگ جو ہیں، جو جنرل ٹرینڈ ہے، وہ دنیا کے ساتھ دنیا کی محبت میں بہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس آدمی نے دین کو اپنی ضرورت سمجھا، خالی اس پہ شوق پیدا نہیں کیا، ضرورت یہ سمجھا کہ میں دوزخ سے بچ جاؤں گا، بس اتنا کافی میرے لیے ہے نا، جنت کی اس نے حرص پیدا نہیں کی، تو وہ اپنی کوششیں دنیا میں لگا دے گا، اوقات دنیا میں لگا دے گا، توانائیاں دنیا میں لگا دے گا، محبتیں دنیا میں لگا دے گا، تو دین کی طرف سے ضرورت کی حد تک کوشش کرے گا، لیکن ہوگا کیا کہ جو ہمارے ارد گرد لوگوں کا جنرل ٹرینڈ ہے نا دنیا داری کی طرف بھاگنے کا، تو ہم بھی اسی میں بہتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم دین کی طرف کوشش نہیں کر رہے۔ تو جو ضرورت کے تحت بھی دین کام کرنا ہے، ضرورت کے لیے بھی جو دین کا کام کرنا ہے، وہ بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دین کا علم حاصل نہیں ہوتا، ہمیں شوق نہیں ہوتا، ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یار بس قضا نماز بھی پڑھ لینا تو نماز تو پوری ہو گئی۔ پھر کوئی کہتا ہے یار میرا بہت زیادہ مصروفیت ہے، بہت زیادہ کام مجھے ہوتے ہیں، صحت بھی میری کمزور ہے، اور یہ دیکھو سر دنیا کے کام بھی میں نے کرنے، بچوں کو بھی کھلانا، سب کچھ کرنا ہے، تو نماز ٹھیک ہے فرض تو ہے، لیکن بس اللہ معاف کرنے والے ہیں نا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھتا، اسی طرح دھوکہ دینے کو اس حد تک برا نہیں سمجھتا، کہتا ہے چلو یہ مجھ سے ہو گیا لیکن میری مجبوری تھی، مجھے یہ کام تو کرنا تھا، تو دین سے بھی ہٹتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہے دین کو سرسری طور پہ لینے کا، اس کو صرف ضرورت کی حد تک محدود کرنے کا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے ہمیں محبت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان کی رضا سے محبت بڑھانے کا شوق نہیں ہے۔ اب دیکھیں
ہم نے دیکھ لیا کہ دوڑ دو طرح کی ہے، ایک دنیا کے لیے دوڑ ہے جس میں پوری انسانیت تقریباً لگی ہوئی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو رک گئے ہیں، وہ دین کو ضرورت کے تحت تو لے رہے ہیں۔ ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ساری باتوں کی، تو پہلی دوڑ رہے ہیں نا۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دین کو ضرورت کے درجے میں رکھ کے رکے ہوئے ہیں اور محبت دنیا کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا کی نعمتوں پہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن دین میں اگر نفل پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو اتنے خوش نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ہم قرآن شریف کی دو آیات دیکھتے ہیں، ہماری دوڑ کس طرف ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 133 ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دیکھیں یہ لفظ ہے وَسَارِعُوا، ٹھیک ہے، دوڑو دوڑو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوڑو اس طرف۔ تو دوڑنے کے لیے ہمیں شوق پیدا کرنا پڑے گا نا، ورنہ دوڑ لگتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذوق پیدا کرنا پڑے گا۔ لیکن دوڑ لگتی دو صورتوں میں، یا تو محبت ہو، حرص ہو، ذوق و شوق ہو، پھر آدمی اس چیز کی طرف بھاگتا ہے، اور یا کسی چیز کا بہت زیادہ خوف ہو، بہت زیادہ ڈر ہو، بہت زیادہ مار پڑتی ہے، تو آدمی اس چیز سے دور بھاگتا ہے۔ اب چونکہ آخرت کے عذاب نظر نہیں آتے، سامنے نہیں ہوتے، دنیا کی بھوک اور دنیا کی بے عزتی سامنے ہوتی ہے، تو دنیا کی بھوک اور دنیا کی بے عزتی سے بھاگتے ہیں دنیا زیادہ زیادہ جمع کرنے کی طرف، لیکن آخرت کے خوف سے ہم نہیں بھاگتے اس سے دور، کیونکہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ خالی ہمارے عقیدے کے اندر ہے۔ اور عقیدے کے اندر کیوں ہے، زندگی میں کیوں نہیں آ پایا، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر اتنا ٹائم نہیں لگایا، ہمیں دین کی ضرورت کے حد تک تو احساس تھا، محبت پیدا نہیں کی تھی ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوڑو، دین کی محبت پیدا کرو، میری مغفرت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ دوسری آیت ہے اسی موضوع کے اوپر، آیت نمبر 21 ہے سورہ حدید کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وہاں دوڑنے کا تھا، یہاں کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، یعنی صرف دوڑو نہیں بلکہ ریس لگاؤ اور فرسٹ سیکنڈ آنے کی کوشش کرو، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا فضل ہے، جو جس کو چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں، اللہ کریم بہت ہی فضل والے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دوڑنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین میں سبقت لے جانے کی ذوق نصیب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دیں، وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، تو اس کے لیے کون سی دعا ہے، اللہم غشنی برحمتک وجنبنی عذابک، جو ہم نے دعا بھی عامر جواد صاحب نے پڑھائی ہے، پچھلے ہفتے بھی دیکھی تھی، کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانک لیں، ہمیں ڈھانپ لیں اپنی رحمت سے، اور ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیں۔ تو جب یہ دعا مانگ کریں گے، رحمت آئے گی، تو خود بخود یہ ذوق پیدا ہوگا کہ ہم دین کی طرف دوڑیں۔ تو دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، دین کو نہیں، ٹھیک ہے، دین کا خالی یہ نہیں کرنا کہ صرف جی دوزخ سے نجات مل جائے کافی ہے۔ ہاں، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ میرے اعمال ایسے کہ جنت الفردوس مجھے ملے گی۔ جب اعمال کی بات آئے تو کہ یا اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیں، کم سے کم دوزخ سے نجات دلوا دیں مجھ کو، ٹھیک ہے، یہ اعمال کے لیے ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف توجہ ہو تو کہیں کہ یا اللہ میرے اعمال تو اس قابل بھی نہیں کہ دوزخ سے بچا سکیں، لیکن آپ کی توفیق سے کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے، یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ان کو اتنا بڑھا دیں، اتنا بڑھا دیں کہ جنت الفردوس میں ہم داخل ہو جائیں، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یا اللہ، لیکن آپ کے فضل جس کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کے لیے تو نہ کوئی کرائٹیریا ہے نہ کچھ اور ہے، پھر تو آپ جس کو جتنا دل چاہیں دیں۔ تو یا اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے فضل کے طفیل میں جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ تو اعمال پہ نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہو، تو یہ ہم دین کی حرص کریں، یہاں تک کہ ہمارا ذوق بن جائے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے دین میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ہم کہ فلاں نے اتنی عبادات کی، میں نے اتنا نے بھی اتنی عبادات کی، میں اس سے آگے چلا گیا ہوں، چلی گئی ہوں، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے، اس راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش پوری کریں لیکن دوسروں سے حسد نہ کریں، یعنی اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں، وقت جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ عبادت کے طور پہ گزاریں۔ اس میں دنیا کے کام جو ہم کرتے ہیں نا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے ہو، دین کی صحیح نیت سے ہو، ہم بزرگوں سے، مشائخ سے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارے دنیا کے کاموں کی کیا کیا نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، تو اس کے اندر ہی پوری صلاحیت لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عبادات جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دین اور دنیا دونوں شامل ہیں، کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنا، تو پھر وہ عبادت بن جائے گا۔ تو اس میں پوری کوشش کریں لیکن دوسروں سے حسد نہ کریں۔ اگر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود کسی کو اپنے سے آگے پائیں
تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے آگے کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی دین سمجھیں اور اس شخص سے محبت کریں، حسد نہ کریں۔ اور اس میں دیکھیں مثال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دکھائی ہے، ہمارے سامنے ایک مثال ہے بہت بڑی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین صحابہ کرام میں سے ہیں، تو ان کا آپس میں مقابلہ رہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے تھے کہ میں کبھی تو ایسا ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں، تو ذوق تھا نا سبقت لے جانے کا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ذوق پیدا کرنا ہے کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں نیکیوں کے اندر، لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تھا۔ تو جب ایسا نہیں ہو پاتا تھا تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد کیا؟ نہیں، محبت اور بڑھ گئی ان کی، اور کہیں میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا، ٹھیک ہے جی، ان کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہی ہمارے لیے ہو کہ جن کو ہم اپنے سے دین میں آگے پائیں ان سے ہم زیادہ محبت کریں، اور جن کو پیچھے پائیں ان کو نہ دیکھیں، یہ بہت غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دین میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھنا چاہیے، پیچھے والوں کو دیکھنے نہیں چاہیے، اس سے دو نقصان ہوں گے، ایک ان کی حقارت دل کے اندر آئے گی جو گناہ ہے، ایک تکبر اور عجب دل میں آئے گا جو گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ساتھیوں سے مقابلہ کرتے رہیں، چلتے رہیں، اور جو آپ کو اپنے سے پیچھے لگے سوچیں پتہ نہیں اس کے اندر اور کون سی بات ہوگی جو میرے سامنے نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے مجھ سے کتنا آگے جا سکتا ہے، کبھی کسی کے دل میں حقارت لے کے نہ آئے۔ یہ باریک باتیں ہیں، اس کو اگر آپ بار بار سنیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس پہ عمل نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی کا مقصد اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں ہم کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اے میرے رب، اپنی محبت کو میرے لیے ساری چیزوں کی محبت سے بڑھ کر فرما دیں، اپنی خشیت کو میرے لیے ساری چیزوں کے خوف سے بڑھ کر فرما دیں، دنیا کی حاجتوں ضرورت کی فکر کو اپنے سے ملنے کے شوق کے ساتھ سامنے ختم فرما دیں، کہ مجھے تنگ نہ کریں، اتنا شوق ہے مجھے آپ سے ملنے کا۔ جیسے کسی آدمی کے کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے یا زخم لگایا ہوا ہے، اور اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لیے آ رہا ہے 10 سال کے بعد، ٹھیک ہے، اب اس کو لوگ کہتے بھی وہ ملنے گھر ہی پہ آ رہا ہے، جی آپ ایئرپورٹ نہ جائیں، تو کہتا چھوڑو بھائی، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، زخم مجھے کچھ نہیں کہے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا، تھوڑی اس تکلیفیں برداشت ہو جائے کہ مجھے ایئرپورٹ لے کے چلو۔ تو یہ تو میں دنیا کے لحاظ سے مثال دی تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا اتنا شوق ہو کہ دنیا کی توجہ، جو دنیا کی حاجتیں ضرورتیں ہیں، یہ تنگ نہ کریں، محسوس نہ کریں، ان میں توجہ نہ ڈالے آدمی، کیا یہ ہو جائیں گی برداشت؟ اللہ سے ملنا ہے آگے ہم نے۔ اور جہاں آپ نے دنیا والوں کو ان کی پسندیدہ چیزیں دے کر ان کی آنکھوں کو قرار نصیب فرمایا ہے، اے میرے کریم رب، اے میرے کریم آقا، اے وہ کہ جس کا فضل جو ہے وہ بلا استحقاق جاری ساری ہے، آپ میری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈک عطا فرما دیں، یعنی ایسا مجھے شوق ہو جائے آپ کی عبادت کا کہ جب میں آپ کی عبادت کر لوں نا تو مجھے کسی اور چیز کی فکر ہی نہ ہو، مجھے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توفیق دے دی، اتنی بڑی توفیق دے دی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کر دیا، اللہم آمین۔ اس دعا کو یاد کر لیں عربی میں، اور ترجمے کے ساتھ اس کو مانگتے رہا کریں۔ چھوٹے بچوں کو جو سبق بتائے گئے ہیں، یہ ہم سچ بولنے کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں اور جھوٹ کے نقصانات بتا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس پہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جھوٹ سے وقتی آسانی مل سکتی ہے، لیکن ہمیشہ ایسا بھی نہیں ہوتا، کبھی وقتی آسانی بھی نہیں ملتی، جھوٹ پکڑا جاتا ہے، شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن اگر وقتی آسانی مل بھی جائے تو یا تو ضمیر پہ بوجھ رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ میں نے کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا، جس کا ضمیر زندہ ہو، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بری عادات پختہ ہوتی جاتی ہیں، آدمی سوچتا ہے کہ یار اگر میں فلاں کام غلط کروں گا تو کوئی بات نہیں، مجھے کہہ کے چھوٹ جاؤں گا، تو غلط کام ہی اس کے پکے ہوتے جاتے ہیں، اس کو ایک رستہ مل جاتا ہے غلط کاموں سے بچنے کا۔ کبھی جو حضرت عامر جواد صاحب نے واقعہ سنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کو جھوٹ بولنے سے منع کر دیا، اس کی باقی عادتیں بری بھی چھوٹ گئیں، اور سچ سے آدمی میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس کو پتا نا میں نے سچ بولا ہے، جب آدمی بول لے تو پھر کہتے ہیں بس اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچ بول لیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب اگر کوئی نقصان آتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس کے اندر، میرا نقصان ہوگا نہیں، حقیقی طور پہ تکلیف پہنچ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تو راضی ہو رہے میں تکلیف کو برداشت کروں گا، اور انسان کی بری عادتیں چھٹتی جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے غلط کام کیا، لوگوں نے پوچھا تو میں کیا کہوں گا، جھوٹ بولوں گا، نہیں جھوٹ تو میں نے نہیں بولنا، چلو غلط کام ہی نہیں کرتے، اس کو سچ بولنے سے عزت بھی ملتی ہے۔ اپنے دل میں جھانک لیں کہ جو لوگ آپ کے سامنے سچ بولتے ہیں آپ کے دل میں اس کی عزت آتی ہے کہ نہیں، خود دل میں اپنے جھانک لیں۔ تو یہ دنیا کے فائدے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی ملتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سچ کے فوائد بھی دیکھیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کا صبر مشہور ہے، ان کی حکایت ہم نے آج دیکھی، اور اس کے اندر ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔
نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، جو حضرت ایوب علیہ السلام کرتے تھے، جس پہ شیطان کو حسد ہوا، اس نے جا کے اللہ تعالیٰ سے کہا آپ اتنی بہت سی نعمتیں دی ہوئی جب بھی شکر ادا کر رہے ہیں نا، آپ نعمتیں چھینے تو پھر دیکھیں شکر کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ نعمتیں چھیننے کے بعد بھی شکر کرتے رہے اور صبر کرتے رہے، اور جب مشکلات آ جائیں کسی وجہ سے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں۔ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا کی مشکلات بھی کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی ایسی مشکل آ جائے دنیا میں جو ناقابل برداشت ہو تو کہیں یا اللہ یا کریم یا رحیم، مجھ سے یقیناً کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جو یہ مصیبت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، تو یا اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دیں۔ خطا تو میں نے کر لی تھی لیکن اس مصیبت کو برداشت کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، اور آپ تو میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ اپنی خطاؤں سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، اب اس کو ٹال دیں مجھ سے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کے اعمال ہیں۔ مشکلات میں صبر کے ساتھ ساتھ مشکل دور ہونے کی خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں، اس کا یہ اس کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے دعائیں مانگنا مشکل دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ خیال رکھے کہ اس دعا میں شکوہ نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ عاجزی اور محتاجی کا اظہار ہو کہ یا اللہ میں آپ کی طرف سے آئی ہوئی مشکل کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، کہیں میں کوئی غلط بات منہ سے نہ نکال دوں، کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں تکلیف کی وجہ سے کہ جو آپ کی غصے کا سبب بنے، تو یا اللہ مجھے تکلیف سے نجات دے دیں، اور مجھے اس بات سے بھی اپنی پناہ نصیب فرمائیں کہ میں کوئی ایسی بات کبھی بھی کروں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو خوب عاجزی سے دعا مانگا کریں اور صبر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائیں۔ ہر مصیبت اور ہر سختی انسان کے اپنے اعمال کے باعث ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں بغیر کسی سرزنش کے۔ ٹھیک ہے، تو چنانچہ اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت، ہر برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے یا شیطان کی طرف کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ مصیبت ڈال دی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت زیادہ مصیبتوں میں رکھا ہوا ہے، یہ نہیں۔ میرے کام ایسے ہیں کہ جی میرے گناہوں کی معافی کے لیے مصیبتیں ضروری ہیں، تو میں دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے گناہ معاف کرواتا ہوں تاکہ مصیبتیں مجھ سے ٹل جائیں، اور ہر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں، کیونکہ جو بھی خیر ہمیں ملتی ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ ہمارے کسی نیک اعمال کی جزا ہے، تو سمجھیں کہ وہ نیک عمل بھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے میں نصیب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کوئی ہمارا اپنا کمال تھوڑی ہے۔ تو ہر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، ہر شر کی نسبت اپنی طرف کرنا یا شیطان کی طرف کرنا، یہ ادب ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ سے کبھی نہ گھبرائیں، مانگتے رہیں، دیر ہو جائے، سال لگے تھے تو ایوب علیہ السلام کو، اور سمجھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جان سکتے، تو سمجھیں کہ ہم اللہ، ٹھیک ہے جی، اس لیے کسی بھی حالت میں صحیح سے دعا مانگتے رہیں۔ وعدہ کرنے اور قسم کھانے سے پہلے ایوب علیہ السلام نے اپنی میں حکایت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا، ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ایوب علیہ السلام کا علاج، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بنا کے آیا تھا، کیونکہ بہت عرصے سے تکلیف میں تھی اور محبت بھی کرتی تھی، تو انہیں یہ دھیان اس طرف دیا ہی نہیں کہ وہ شرک کی دعوت دے رہا ہے نا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام شوق میں جا کے ایوب علیہ السلام کو یہ اس طرح حکیم آیا، وہ یہ کہہ رہا ہے بصیرت اس کی اتنی ہے، تو اس پر پہنچی کہ دیکھو اب شیطان مجھے شرک کی دعوت دے رہا ہے، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچ، میرے اوپر اپنا فضل فرما، غصے میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں تم کو 100 بیت ماروں گا، یہ روایات میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو اندازہ تو عرصہ انہوں نے میرے ساتھ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی امید ان کی سزا ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ایک جھاڑو لے لیں ہلکی ہلکی تیلیوں کے، ہلکے سے لگا دیں تو قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو قسم اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری کر لو چاہے اس ہیلے کے ذریعے، اور قسم کرنے سے پہلے غصے میں نہ کریں، جوش
دیکھ کے کریں، لیکن جب ہو جائے تو پھر پوری کوشش کریں، جان لگا دیں کہ اس کو پورا۔ ایک اور بات یہ لوگ کہتے صاحب نے سورہ زمر کی آیت سنائی ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، روزے کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے، روزہ بھی امتحان میں جس نے بھی صبر ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اگر ہی مانگنا نہیں ہے، تکلیف اللہ تعالیٰ سے مانگنی نہیں ہے، لیکن اطمینان رکھیں کہ اس وقت بے حساب اجر مل رہا ہے، دعا بھی کرتے رہیں کہ ہم کمزور انسان۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں ہماری مدد فرمائے۔ دیکھتے ہیں ہمیشہ سچ بولنے کے ثمرات، ٹھیک ہے، جو سچ کے شکر بھی ہے، سچ پہ صبر یہ چیز ہے کہ ہم نے ارادہ لے گی، اس کو برداشت کریں گے، صبر ہوتے ہیں۔ تو سچائی پہ قائم رہنے والے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کرو تو اللہ تعالیٰ تم اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع کرے گا اس نے وہ زبردست کامیابی، جو اصل کامیابی، جو عظیم سیدھی سچی بات تقوی حاصل کرنے کا فرما رہے ہیں، اور پھر اسے حاصل کرنے کا ایک نسخہ تجویز فرما رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یعنی اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ لیکن تقوی کو حاصل کرنے پر بھی سوچے کس میں تو اتنا میری زندگی کے تو کیسے ہر کام کے اوپر اپنے اوپر ٹوک لگاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو۔ بس ایک کام سے سٹارٹ کر لو، وہ یہ کہ اپنی زبان کی اصلاح کر لو، سچی بات کیا کرو۔ اب قول سدید جو ہے یہ بھی تقوی پہ قابو پا لیا جائے تو تقوی کے باقی اجزاء خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں معارف القرآن میں لکھی ہیں اس آیت کی تفصیل کے اندر۔ تو اگر آدمی سچ بولنا شروع کر دے تو اس کے بہت سے گناہ ویسے ہی چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم پہلے واقعے میں دیکھ بھی چکے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا جھوٹ بولنا چھڑوایا تھا۔ اس لیے دوسری آیت نے فرمایا کہ تم سچ بولنا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جملہ اعمال کی اصلاح فرما دیں گے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا نا، وہ پریکٹیکل اگزامپل تھی کہ اس آدمی کے کاموں کی اصلاح ہوتی گئی، دنیا کے کاموں کی اصلاح بھی ہوتی گئی۔ جب اس نے چوری چھوڑ دی اس کو دنیا کے کاموں کی اصلاح ہوگی نا، کوئی حلال رزق کمانے کا ذریعہ بنائے گا، معاشرے میں اس کی عزت ہو گئی، ٹھیک ہے، لوگ اسے چور نہیں کہیں گے، اس کے بچے بھی عزت سے رہیں گے۔ تو جب آدمی سچ بولنا شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آ جاتی ہے، اس کے باقی گناہ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی رہی صحیح لغزشیں بھی معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے، جو غلطیاں تھوڑی بہت ہو گئی ہوں گی نا وہ بھی معاف کروا دیں گے سچ بولنے کی برکت سے۔ خلاصہ کیا ہوا، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نصیب ہو گئی اس کو عظیم ترین کامیابی مل گئی، یہ میں دوسری آیت کے آخر میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اطاعت کیسے ملے گی؟ جب تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ کہ جب ہم سچ بولنے کا اہتمام کریں گے۔ تو بھائی سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا یہ بظاہر معمولی باتیں لگتی ہیں، بظاہر ہم سوچتے ہیں نماز چھوڑنا جو ہے نا بہت بڑا گناہ ہے، فرض چھوڑ دیا، اور جھوٹ بولنا تو کوئی بات نہیں، چھوٹا سا گناہ ہے، معافی مانگ لیں گے۔ لیکن دیکھیں سچ بولنے پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پوری زندگی کی گارنٹی دے رہے ہیں، نہ صرف اس زندگی کی بلکہ آخرت کی بھی، صرف سچ بولنے کے۔ وہ قرآن شریف کی آیت ہے نا، اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں شک کرنے کی۔ تو اتنا بڑا کام ہے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا، معمولی بات نہیں ہے۔ تو سب لوگ اس میسج کو آگے بھی پھیلائیں، یہ لوگوں کو بتانا شروع کریں، کیونکہ یہ معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی برائی جھوٹ بولنے کی، بات بات پہ جھوٹ بول جاتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کے گھر جانا ہے نا، پہنچنا ہے، وہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو کوئی بہانہ گڑھ لیں گے، وہ ٹریفک بہت زیادہ تھی اس لیے، حالانکہ گھر سے لیٹ نکلے ہوں گے۔ تو بات بات پہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، تو اتنی بڑی ہمیں اس میں نعمت مل رہی ہے کہ پوری زندگی کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کی خیر خواہی میں ان باتوں کو یاد کر لیں، ان آیات کو نوٹ کر لیں، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ بھی سچ کو رواج دیں۔ تو جب ہم قومی طور پہ یہ کام شروع کر دیں گے نا تو انشاءاللہ ہماری قومی حالت بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے۔
دیکھیں سچ بولنا ایک مشکل کام ہے یقیناً، اس لیے اکثر لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آسان نسخہ بھی تجویز فرمایا. ٹھیک ہے، اب یہ غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے کہہ رہا سچ بولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً بہت بڑی نعمت ہے. ہم نے کہا ہم اس پر آئیں گے، بہت اچھا ارادہ ہے، لیکن ہے مشکل کام، اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک آسان نسخہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرما دیا. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. جو اپنے پچھلی آیتیں دیکھیں اس میں بھی یہ تھا نا، تقوی اختیار کرو اور سچ بولو. اس میں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر تمہیں سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی. جب تم سچ بولنے کی عادت پڑ جائے گی تو ان آیات کے مطابق تمہیں تقوی مل جائے گا. ٹھیک ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ سچے کون ہوتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی. سچے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر حال میں سچے ہیں، ہر حالت میں سچے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اب اس نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر کوئی ایسا تھکن والا دن آ گیا، کوئی ایسا اس کے اوپر بیماری کا دن آ گیا، اس کو شیطان کہہ رہا ہے آج تہجد کہہ نہیں دیتے، آرام کر لیتے ہیں نا. تو اب اس کے اندر حالاً سچائی کے اوپر وہ قائم ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس نے اپنے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوا کہ میں تہجد ضرور پڑھا کروں گا. یہ بہت باریک بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اس صادقین کی ڈیفینیشن میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو وہ سچی بات کرے گا، وہ اپنے ساتھ جو اس نے عہد کیا ہے نا اس کو پورا کرے گا کہ اگر بیماری ایک طرف، یہ میں کھڑا ہوں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ کہ میں اپنی بھلائی کے لیے، اپنے نفس کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو تہجد کے اوپر قائم رکھوں گا. ٹھیک ہے، تو میں آج اپنے ساتھ ایگریمنٹ پورا کر رہا ہوں، میں تکلیف سے نہیں گھبراؤں گا، میں پڑھوں گا. تو یہ حالاً سچ بول رہا ہے. اسی طرح اگر کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں پہ کہ اس کے اوپر سخت آزمائش آ جائے گی سچ بولنے کی وجہ سے، اور وہ اس جگہ پہ بھی سچ بول دیتا ہے، تو وہ بھی صادقین میں ہے. ایسے لوگ ہیں کون؟ تو ڈیفینیشن ہوگی نا. ایسے لوگ وہ ہیں جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ ہو جائیں. یہ مشائخ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کروائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمیں سچوں میں فرما دیں، اور ہمیں تقوی نصیب فرما دیں، اور ہمیں آخرتی کامیابیاں نصیب فرما دیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم نے جو باتیں کہی ہیں، سوچی ہیں، سنی ہیں، یا اللہ جو ہمیں بتائی گئی ہیں، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور جو قرآن شریف کے اندر تلقینیں ہم کو ہوئی ہیں، یا اللہ اس سب پر ہم کو کامل عمل نصیب فرما دیں. ان باتوں کو امت کے اندر پھیلانے والا فرما دیں تاکہ ہم بھی خیر پھیلانے کا ذریعہ بن جائیں. اور یا اللہ جہاں جہاں تک مسلمان موجود ہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دیجئے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے اس محبت کے طفیل میں جو آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ اس محبت کی وجہ سے ان کی امت کے اوپر خیر نازل ہونا شروع ہو جائے. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. وصلی اللہ علی النبی الامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.